सूर्यकांतल सीजन 2 तानेदार नॉवेल किस नंबर 26। वो घर लौटा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मीटिंग का इरादा तो बिल्कुल ही मुलतवी कर दिया था और नींद अलग सता रही थी। तेजी से घर में दाखिल होते उसने सिर्फ अपने कमरे में जाने का सोचा था कि लॉन्च में एक तमाशा लगा देख वो खटक कर रुका। श्री और उषा सुकून से मूवी एंजॉय कर रहे थे जबकि गंध इतना था उन दोनों के इर्द गिर्द। गोया लॉन्च नहीं कूड़ादान लग रहा था उनका घर। वो माथे पे तेवड़ियां डाले नफी में सर रहा था उन दोनों के पास आ गया। दोनों एक हॉरर मूवी देखने में इतना महमूद है कि कोई होश नहीं था पीछे भी कोई खड़ा है। और अचानक उस मूवी पर जरियाब की भी तवज्जो मुंतकिल हो गई। अंधेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से खोला जा रहा था। जरियाब को अव्वल तो ये मूवीज़ कुछ खास पसंद नहीं थी और सच तो ये था उसे हॉरर मूवी का फोबिया था, लेकिन आज तक इस चीज़ का जिक्र किसी से नहीं किया था। वो उनके पास रुककर खुद ही फंस गया। दरवाज़ा खुला और एक हाथ बरामद हुआ। रुशाने बिल्कुल सीधी हो गई, जैसे अभी वहां से भाग उठेगी, जबकि दूसरी तरफ शीरी ने कुशन से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश की और एकदम दरवाज़ा खोलकर जो चेहरा सामने आया, रुशाने और शीरी की चीखों से बुलंद चीखें जरियाब की थी। वो दोनों एकदम पीछे मुड़े जबकि जरियाब तो मुंह ही मोड़ गया। ये क्या बकवास देख रहे हो तुम दोनों, जरियाब तो दौड़ा। जबकि वो दोनों अपनी हंसी रोकने की कोशिश में अब सुर्ख होने लगे और जैसे जरियाब ने गहरा सांस खींच के रिमोट से एलसीडी बंद की, वैसे ही उन दोनों के कह के लाउंज में गूंजे। शट अप। सरियाब ने खफत ज़्यादा होते उन्हें घूरने लगा। जार भाई, आप हॉरर मूवी से डरते हैं। श्री कुशन फेंकता उठा। तुम ना चलते फिरते नजर आओ। यहाँ से घर वाले कहाँ हैं जो तुम दोनों इतनी अयाशी कर रहे हो। वंशा रुशाने से निगाह चुराता बोला, जो अपने दुपट्टे से बिल्कुल ही अनजान थी। दुपट्टा एक तरफ पड़ा था जबकि वो नवाबसा थी। पेट पर हाथ रखे उसकी सूरत तकती हंसे जा रही थी। बस बात पलटने की जरूरत थी तो जरियाब साहब हॉरर मूवी से डरते हैं। वह नफ़ी में बर्दबराना अंदाज में सर हिलाते अफसोस करने लगी। घर वाले कहाँ हैं? जरियाब ने उसे इग्नोर किया। याद आ गया था कल उसने उसे बुलाया था और वह किस तरह इग्नोर कर गई थी। रुशाने की हंसी को ब्रेक लगी। जहाँ से आप आ रहे हैं सब हम दो मासूम बच्चों को यहाँ छोड़ के वहाँ ही गए हैं। मैं तो खुद हैदर भैया से मिलना चाहता था। सार भाई, ऐसे भैया सब ठीक होंगे? क्या वो अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे? शीरी ने सवाल किया। तो जरियाब ने उसके शाने पे हाथ रखा। भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो सब उसके लिए खुद मुतफिर थे। उसकी जल्द सेहतयाबी की दुआ हो दे। उसका शाना थपथपा के अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रुशाने से खामोशी से जाता देखने लगी। शीरी ने वहीं अपनी गेम निकाल ली और वह मज़े से गेम खेलने में लग गया, जबकि रुशाने को जरियाब का अंदाज कुछ हजम नहीं हुआ और वह अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने को तैयार उसके पीछे चलती। पहले भी कहाँ कुछ सोच समझ के करती थी। आपको क्या हुआ है? जरियाब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो पीछे से आने वाली आवाज़ पर मुड़कर उसने रुशाने की जानिब देखा। कुछ नहीं, उसने उसे शदीद इग्नोर करते जवाब दिया और अपनी वॉच उतारने लगा, जबकि रुशाने सुकून से ऐसी उसी की दी हुई चॉकलेट खा रही थी। लगता है हॉरर मूवी अब ज़्यादा दिल पे ले गए। उसने उसका मजाक बनाया, जबकि दरियाब ने घड़ी उतारने के बाद अपनी शर्ट का बटन खोला। रुशाने चॉकलेट खाने में शदीद महूद थी और वैसे भी दरियाब की उसकी जानिब पुश थी, तब भी वो नोट नहीं कर सकी कि दरियाब क्या कर रहा है। दरियाब की उसकी आंखों में अलबत्ता बिल्कुल भी उसके लिए रियायत नहीं थी। वैसे अब कितनी कोई डरपोक हंसते हुए उसने चेहरा उठाया और उसके मुंह से एकदम बेसाख्ता चॉकलेट छूट कर जमीन पर गिरी। वो हमनक नजर से दरियाब को देखने लगी, जिसने अब उसकी जानिब चेहरा मोड़ लिया था और अपनी शर्ट को उतार के सोफे पर फेंक दिया। शाने साकत ही खड़ी रह गई। दरियाब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सुकून से खड़ा अब उसे देख रहा था। उल्टा अपने पैंट की पॉकेट्स में दोनों हाथ डालिए। चौड़ा सीना, लंबा कद और भरपूर वजाहत। शाने सांस भी बामुश्किल से ले रही थी और जैसे उसे होश आया ऐसी चीख मारी कि मुर्दे भी उठ जाए। फिर घर में तो एक शेरी ही था।
ایک دم ذرا نے آگے بڑھ کے اسے اپنے کمرے میں کھینچا اور دروازہ بند کر کے اس کے چلاتے منہ کو اپنی مضبوط ہتھیلی سے بند کر دیا۔ کیا چاہ رہی ہیں؟ تمہارا 4 فٹ بھائی پورے خاندان میں نشے کرتے کہ ذریعہ خان کو دیکھ کر رشانے کی چیخیں نکل گئی۔ محظوظ کن نظروں سے وہ اسے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھنے لگا، جبکہ رشا نے اس کی قربت پہ سانسوں کی روانگی پھولی بیٹھی تھی اور اپنی مکمل وجاہت سمیت اس کے پہلو میں سے جوڑا کھڑا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اس نے۔ گھر والوں کی عدم موجودگی میں آپ اپنے گھر میں کمرے میں ایسی ایسی اونچی حرکتیں کرتے ہیں، آپ بنا کپڑوں کے بیٹھتے ہیں اپنے کمرے میں؟ وہ آواز باختہ بولی اور زیب کے سارے رومانس پہ جیسے ٹھنڈا ٹھار پانی پڑا تھا۔ وہ خود دنگ رہ گیا۔ میں سب کو بتاؤں گی آپ کتنے گندے ہیں، میرے بڑے پاپا کو بتاؤں گی آپ نے یہ حرکتیں کہاں سے سیکھی ہیں۔ وہ حیران و پریشان تھی۔ سر آپ کا بس نہیں چلا، کوئی چیز اٹھا کر سر پر مار لے۔ یہ بکواس کس نے کیا کہ میں کپڑے نہیں پہنتا؟ دانت پیس کے وہ اس کی موہنی سی صورت بہت نزدیک سے دیکھنے لگا جو ازحد پریشان تھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شاہ نے نگاہ چراتی اس کے سینے پہ اپنی انگلی سے دباؤ ڈال دی، جبکہ ذریعہ مسکرا دیا۔ اس کی وہی انگلی تھام لی۔ زار اس کے الفاظ وہیں اٹک گئے۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہارے سامنے جیسے چاہوں پھر سکتا ہوں۔ وہ آہستگی سے بولا، اس کے نزدیک ہوا۔ جب سے اس کی چھوٹی سی جان اپنے رنگ میں ڈھلتی محسوس ہونا شروع ہوئی تھی، تب سے دل کی کیفیت میں خوبصورت سی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ شرم کریں، بیوی سے کوئی پردہ ہوتا ہے، اور ابھی ہماری رخصتی نہیں۔ اس کے لفظ وہیں تھم گئے کیونکہ زور و شور سے دروازہ بج رہا تھا۔ باہر شیری تھا۔ آپ ہی آپ اندر ہیں؟ اس کی آواز بلند ہوئی اور رشانے چکرا گئی، پیشانی ارک آلودہ ہو گئی۔ یہ تو احسان تھا کہ دروازہ لاک تھا۔ کہو۔ ہاں اندر ہوں۔ اس کی پیشانی سے محسوس ہوتے سریاب نے اس کے حسین چمکتے چہرے پہ اپنی انگشت شہادت سے سطر کھینچی، اس کے لبوں پہ آ کے ٹہرا دی۔ روشانے کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ہزار میں عجب طرح جکڑی جاتی تھی۔ بولو، حکم دینے لگا۔ اندر ہوں شیری، وہ بول تو گئی اور پھر ایک دم اپنے لبوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا گئی۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ اس کے کہنے پر کیوں؟ کیا کر رہی ہیں آپ اندر؟ شیری کی بھڑکیلی آواز بلند ہوئی۔ یہ زیادہ سالہ بن رہا ہے، میں بتاتا ہوں اسے۔ سریاب بدمزہ ہوا اور دروازہ کھولنے پر تھا کہ رشانے جلدی سے اس کے آگے آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا سوچے گا وہ ہم دونوں کے بارے میں اگر اس نے سب کو بتا دیا؟ اف! رشا نے پریشانی سے بولی۔ پہلی بار اسے یوں پریشان دیکھا تھا۔ وہ دل فریبی سے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں دروازہ کھول کر اس سے پوچھ لیتا ہوں اسے کیا مسئلہ ہے۔ اس نے جیسے مسئلہ حل کرنا چاہا اور وہ دروازے کی طرف بڑھا جو بج رہا تھا کہ رشانے نے اس کا مضبوط بازو جکڑ لیا۔ آپ پاگل تو نہیں ہوگے؟ نہ جانے اس کی دماغی کیفیت پہ شبہ کرنے لگی۔ آپ ہی تم نور جاؤ، میں بابا کو بتاؤں گا تم زار بھائی کے ساتھ ایک کمرے میں بنتی، وہ بھی اکیلے۔ شیری کی دھمکی سے رشانے کے چکے چھوٹ گئے۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگنے کیوں دوڑی کہ زریاب نے اس کے لہراتے بالوں کو ہی پیچھے سے اپنے ہاتھوں میں لپیٹا اور اپنی جانب کھینچ لیا۔ زبردست جھٹکا لگا تھا رشانے کے نازک وجود کو اور زار کی پشت سے جا کر لگی۔ زار! وہ دل کی دھڑکنوں کا شمار نہیں کر سکی تھی جب اس نے مدھم لہجے میں کہتے اس کی گردن کو چھوا۔ آہستہ آہستہ لمس اس کی جان پر بنا رہا تھا۔ شانے کو لگا وہ یہیں اس کی بازو میں موم کی مانند پگھل جائے گی۔ وہ آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ وہ بابا کو سچ میں بتا دے گا۔ زریاب نے آہستگی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ ایک حسین خوبصورت دل فریب چہرہ اس کے سامنے تھا جو فقط اس کا تھا۔ فزکس کی ایک تھیوری ہے، کچھ خاص آوازوں سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ میرے لیے وہ ہمیشہ آواز تمہاری ہنسی کی ہے۔
وہ آہستگی سے اس کو خود سے مزید نزدیک کر گیا، گہری سانسوں سے میں اپنا حال دل بیان کرنے لگا، جبکہ روشانی کے لیے یہ الفاظ بےحد قیمتی تھے۔ اسے اپنے کانوں پہ بے یقینی تھی، یہ وہی شخص تھا جس نے نوبت طلا تک پہنچا دی تھی، اور روشانی کو پھر اس کا لمس اپنے سانسوں میں گھلتا محسوس ہوا۔ نرمی سے، مسروریت سے وہ ایک دم بخود رہ گئی۔ دنیا کا انوکھا احساس، محبوب کی غربت سے بڑھ کے کچھ نہیں، چاہت، محبت، جذبات سے بھرپور لمس۔ روشانی کو تیزی سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر محسوس ہوتا، پھر اس کی شدت بھری سانسوں کی بے تابی وہ آواز گوا چکی تھی، یہاں تک کہ اپنا وزن کھو چکی تھی، جبکہ دریافت خود نہ جانے اتنا کیسے بہک اٹھا۔ مدہوش کن لمحات کو طویل کرتا گیا، عجیب سکون سا تھا، وہ اس کو مروڑتا ایک دم بیڈ پہ گرا۔ روشانی نے مدہوش نظروں بہک کی سانسوں سے اس کا چہرہ دیکھا، دونوں کی سانسوں کی رفتار تیز تھی کہ کمرے میں بھگا دینے والی گونج اٹھنے لگی۔ زار وہ بے قابو ہو رہا تھا، سے روشانی نہ روکتی تو شاید وہ غربت کے ان لمحات کو طویل کر جاتا۔ اس نے اپنا چہرہ روشانی سے دور کیا اور یوں ہی لیٹا رہا۔ جاؤ، آہستگی سے بولا۔ روشانی ایک دم اس کے پیروں سے آزاد ہوئی، دوپٹہ کھینچنا چاہا تو زریاب کے تناور وجود کے نیچے دب گیا تھا۔ اس نے بامشکل خود میں اتنی ہمت پائی کہ وہ باہر اپنے چھوٹے بھائی کا سامنا کر پاتے۔ زریاب نے اپنے جذبات کے طوفان کو قابو میں کیا، اس کے دلکش سراپے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سوچ رہا ہوں بابا کو فورس کروں رخصتی پر، وہ بولا، جبکہ روشانی شرم سے سرخ چہرہ لیے رخ موڑ گئی۔ لیکن یہ تمہارا ایم اے ہمارے بیچ آئی ہے۔ وہ ایک سانس بھر گیا۔ کیا ایم اے؟ روشانی کو کرنٹ لگا، اسے چند کلاسز تو پڑھی نہیں جاتی تھی، وہ ایم اے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آف کورس، زریاب بولا۔ شانے کا دل کیا بس اب احتجاجاً یہیں بیٹھ جائے اور رونے لگ جائے۔ وہ ہورن نکالنے لگی، آنکھیں پٹ پٹاتی، بالکل ابھی رو دینے کو تھی۔ ڈرامے نہیں چلیں گے میری جان، پڑھنا تو پڑے گا تمہیں۔ اس کا حسین چہرہ تھپ تھپ آ گیا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ غصے سے بولی۔ یہ نئی بات نہیں۔ زریاب نے شاور کا ارادہ ملتوی کرتے دوبارہ شرٹ پہن لی۔ اس کی باڈی اب چھپ گئی تھی روشانی سے۔ روشانی منہ بسوڑ کے دروازہ کھول گئی اور ایک دم دوبارہ چکر کھا کر گر جاتی۔ شری ہاتھ سینے پہ باندھے سامنے ہی کھڑا تھا۔ زریاب بالکل روشانی کے پہلو سے نمودار ہوا اور اس 4 فٹ کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ گھور کر بولا، شری وہ میں نے زار سے نوٹ، تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ زمین سے پورے اوگے نہیں ہو اور سالہ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ زریاب سکون سے بولا، وہ گول گپا سا تھا، بالکل زریاب کو اپنا بچپن لگتا تھا۔ صحیح، مجھے سب پتہ ہے جیجا جی، نہ بڑے پاپا کو بتایا یہ سب تو میرا نام بھی شیری نہیں۔ وہ زریاب کو دھمکاتا نیچے بھاگ گیا۔ اوئے! زریاب پیچھے سے چیخا۔ روشانی اس کے دھمکانے کے انداز پہ مسکرانے لگی۔ تم ہنس رہی ہو، بچہ ہے زار۔ وہ کیسے کیوٹ سا دھمکا رہا تھا آپ کو، اسے جیسے بھائی پر پیار آیا۔ یہ بچہ ہے، اسے بچہ کہتے ہیں؟ ایسی مخلوق کو بچہ نہیں کہتے۔ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے؟ بتائے تو صحیح یہ بابا کو، کچھ ٹانگیں توڑ دوں گا میں اس کی۔ اسے جھٹک کر بٹ گیا۔ آپ کی نہ توڑ دوں، بھائی ہے میرا۔ وہ گھورنے لگی، بڑی کینچی کی طرح چلتی ہے تر زبان، اتنا دماغ پڑھائی میں چلا گیا کرو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پیار سے جکڑتا بولا اور ایک زبردست سی بے باک سے جسارت بھی کر گیا، جس کا اثر ایک ہونٹ کی مانند روشانی کے ہونٹوں کے نزدیک بن گیا۔ وہ اسے پاگل کر دیتا۔ وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ آپ کو کیا ہو گیا آج؟ زریاب اس کی بات پر ہنسیا۔ کچھ خاص نہیں، اس رنگ میں اچھی لگ رہی ہو۔ اوپس، تمہاری چاکلیٹ میرے ساتھ کھاؤ گی؟ اسے زمین پہ پڑی چاکلیٹ اٹھا کے اپنے ہونٹوں پر لگا لی۔ روشانی کو لگا اگر وہ گر گئی تو اس کا سر پھٹ جائے گا، اس بےہودہ آدمی کا کچھ نہیں جائے گا، اور یقیناً وہ یہی چاہتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آپ اتنے بے شرم نکلیں گے۔ وہ پیچھے بھاگی، یہاں تک کہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں گم ہو چکی تھی، جبکہ زریاب مسکرا دیا۔ احساس محبت، احساس حق
اس پر غالب تھا۔ سرد سانس کھینچ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا گیا تو زمین پر چمکتی چیز دکھائی دی۔ یہ اس کا بریسلیٹ تھا۔ اس نے اس بریسلیٹ کو لبوں سے چھو لیا۔ سارم حیدر کے ان تمام حرکات کو صرف ڈرامہ سمجھ رہا تھا، لائبہ کی اٹینشن لینے کے لیے پاگل پن کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ اچھا ہی تھا، وہ دباؤ پر بات ہو جاتا۔ وہ بھڑک کر سوچ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بار بار حیدر کا بیمار ہونا اس رشتے کی بلا کو ٹال رہا تھا، ورنہ اس کے ماں باپ تو پل کی جدائی میں پہنچ جاتے۔ یہاں اور شام میں یہ فون آیا کہ وہ رات میں اگلی صبح پاکستان پہنچ جائیں گے۔ صاحب کو کوفت کا شکار تھا کہ نور تو اب تک انکار کیوں نہیں کیا، لیکن نور کی طرف سے بنائی گئی خاموشی پر وہ خون کا گھونٹ بھر گیا۔ وہ سب کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ لائبہ کو پسند کرتا ہے، سلار پھر زریاب اور شاید حیدر خود۔ وہ ان سب کو بیک وقت ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں مشغول تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور عشا نے گنگناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اوے سارم بھائی، اب تو غائب تھے صبح سے۔ حیدر بھائیوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ دوبارہ ہاسپٹل چلے گئے ہیں۔ معلوم ہے، وہ تلخی سے بولا۔ ویسے اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں نور اپیہ کے دروازے کو تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ وہ کھلکھلائی، جبکہ شدید چڑ کر سارم نے اس کی جانب دیکھا۔ چندا، ذرا آف موڈ میں ہوں، ہم مذاق صبح کریں گے، اسے نرمی سے کہا، جب پر اشانے کا منہ اور شیب میں کھل گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں، میں حل کر سکتی ہوں، وہ بولی۔ نہیں، میرا مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، سارم تب کر بولا اور آگے بڑھ گیا۔ جب پھر اشا نے منہ بنا کے فری کی سروس کوئی لیتا ہی نہیں، احسان فراموش ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اشا نے تمہارے ارد گرد خود کے شانے پہ ہاتھ رکھ دی، خود کو ہی تبک کر چلی گئی، جبکہ زریاب نے سارا منظر دیکھا تھا۔ سنجیدگی چہرے پر چھائی ہوئی تھی اور لاپرواہی سے خود کو خود بھی نہیں سمجھتی تھی ابھی۔ اس کے دل نے گویا روشانے کے حق میں آواز اٹھائی تو وہ یہ منظر سے دیکھ کر جلن اٹھی تھی، کیونکہ اب پہلو میں بستا دل روشانے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ تو اس کا حق تھا، وہ زریاب کے علاوہ کسی کو نہ سوچے نہ دیکھے۔ وہ گہرا سانس بھرتا مڑ گیا۔ اگر اس لڑکی کو عقل آ جاتی تو زیادہ مناسب تھا، دماغ نے سوچا، اور وہ دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ نور ایک ایک لمحہ گن کر گزر رہی تھی۔ باپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو وہ ماں کے پاس آ گئی۔ آیت اپنا کمرہ صاف کر رہی تھی، عارض جو کہ ہمیشہ کی طرح پلا کر چلا جاتا تھا۔ ماما، نور نے پکارا تو اپنی یہ آواز بہت دور سے سنائی دی۔ ہاں جی، وہ جیسے مصروف سی مڑی۔ وہ آپ سے بات کرنی ہے، وہ بولی تو آیت نے اس کے لہجے کی لڑکڑاہٹ پر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے نور؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھی، جبکہ نور ماں کے سینے سے لگ گئی۔ کیا پریشان کر رہی ہو تم مجھے؟ آیت نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی۔ ماما، میں میرا مطلب ساری مجھے پسند نہیں کرتے، وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ خود مجھے کہہ کے گئے ہیں، آپ یہ شادی رکوا دیں۔ ایک سانس میں آنکھیں بند کرتی سب کہہ گئی، جبکہ آیت حیرانگی سے اس کی صورت تکنے لگی۔ نور، وہ حیران و پریشان تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میرا یقین کریں۔ تم ایان کو پسند کرتی ہو؟ وہ حیران تھی۔ ماما، نور بھی یقینی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، میں یہی کہوں گی، تم اتنی حیران کن بات کرو گی تو ایسا ہی کہوں گی۔ سارم نے اگر یہ بات نہیں کی تمہارے بابا سے، اگر اسے کوئی اختلاف ہوتا تو وہ مرتا، وہ انکار کر سکتا تھا، نہ کہ تم اس طرح آ کر مجھے جھوٹی کہانیاں بتاتی کہ تم ایان کو پسند کرتی۔ ماما، وہ تڑپ اٹھی اور سرخ نظروں سے بہتے آنسو صاف کرتی وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ آیت فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بھاگتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔